जी वेलकम बैक ख़वातीनो हज़रात, आपका प्रोग्राम सुबह हिदायत और मैं और अली भाई आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। माफ़ी चाहती हूँ। हमारा आज का प्रोग्राम है, आज टॉपिक हमारा कह लीजिए या वजह प्रोग्राम कह लीजिए वो शब बारात है। और शब बारात जो है बचपन की यादें भी बहुत सारी शब बारात के साथ मुंसलिक हैं। बहुत एहतमाम किया करते थे बचपन में हम लोग भी अपनी इबादत का, सब जो कज़न्स बहन भाई सब मिलकर इकट्ठे हो जाते थे और रात को जो है वो पानी और खाने पीने का थोड़ा इंतज़ाम भी करके रखते थे ताकि जब थकन महसूस होने लगे तो थोड़ा सा जो है वो एनर्जी हासिल कर ली जाए। और बहुत खूबसूरत दिन हुआ करते थे जब हम इस तरह से इबादत किया करते थे। और बेशक इसमें कोई शक नहीं, जैसा कि पहले हमारे कॉलर्स ने भी कहा कि वालिदैन जो ख़ासतौर पे माएँ जो होती हैं वो डालती हैं ये बातें ज़हनों में हमारे कि किस शब की क्या फ़जीलत है और किस दिन की क्या फ़जीलत है। लेकिन बहुत अच्छा लगता था। खैर ज़माना बदल चुका है, अपने अपने तरीके अपने अपने स्टाइल हैं और अल्लाह ताला ने मूव ऑन होने को कहा है बेशक जो है। लेकिन अपनी हमें जो ज़ाहिर है जो रास्ते हैं अल्लाह ताला के बताए हुए जो बातें हैं और इसके अलावा जो हमारा वैल्यूज़ हैं उनको बस कभी नहीं भूलना चाहिए। चाहे इबादत के तरीके वो पहले इकट्ठे होकर करते थे या अकेले होकर करें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अपने बच्चों को ज़रूर बताइए, ज़रूर समझाइए कि आज की रात की फ़जीलत क्या है। बहुत ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत जो है वो अल्लाह ताला के हज़ूर झुककर उसकी मदद तलब करें, उनको सिखाएं कि अल्लाह ताला की मदद हासिल होगी तो ज़िंदगी में कामयाब हो सकेंगे। बच्चे अपनी ज़िंदगियों का आगाज़ कर रहे हैं, अभी शुरुआत हैं, अभी वो पहले कदम उठा रहे हैं अपनी प्रैक्टिकल लाइफ की तरफ। तो अल्लाह ताला उनकी जो है किस तरह मदद फरमा सकता है। इस तरह ये होता है कि बच्चों को थोड़ी सी एक जो भरोसा है अल्लाह ताला की ज़ात पर वो बढ़ जाता है और वो हर मुश्किल में बजाय कि बंदों से मदद मांगने के अल्लाह ताला से मदद मांगने की कोशिश करते हैं। फिर उनके ज़हन में ये बात बैठ जाती है कि और कोई मदद करने वाला नहीं है सिवाय अल्लाह की ज़ात के। डिपेंड माँ बाप पे करता है कि तरबियत की ज़िम्मेदारी माँ बाप की है, क्योंकि बच्चा जब एकदम तो बड़ा नहीं हो जाता ना, तो वो जो धीरे धीरे उसके मरहल होते हैं उसमें उसको मस्जिद ले जाना, रोशनास कराना, तो फिर एक वो एक शख्सियत बनने की तरफ हरकत होती है। एक और कॉलर को पहले शामिल करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, मैं लंदन से बात कर रहा हूँ। मुझे ये प्रोग्राम में बात करनी थी सुबह हिदायत में इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के सिलसिले में। कौन साहब और कहाँ? कौन साहब? मैं अब्दुल्ला बोल रहा हूँ लंदन से। अब्दुल्ला साहब, आप लाइव हैं, गुफ्तगू फरमाइए। अच्छा, पहली बात तो अल्लाह पाक आपको और हिदायत टीवी की बहुत परवरदिगार उनके दर्जात बुलंद करे कि वो ऐसी खिदमत अंजाम दे रहे हैं और इतनी तसलसल के साथ। और अभी आपने एक बात बताई, मुझे पहले इल्म में नहीं थी कि रोहिंग्या के मुसलमानों का असल मसला क्या है। अल्लाह ताला ने बेशक कुरान शरीफ में भी कहा है और रसूल पाक की भी, हमें मासूमीन की भी ये हिदायत है कि दूसरों के खुदाओं को बुरा ना करें। लोग जिनको खुदा नहीं मानते लेकिन जिनको खुदाओं की तरह ट्रीट करते हैं उनको भी बुरा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि वो जो कुछ कर रहे हैं उनके मामलात अल्लाह के सुपुर्द किए जाते हैं। और इस तरह ना कहें कि हमारे अच्छों को बुरा कहें जैसा कि कहा जा रहा है। तो आपने बड़ी खूबसूरत बात कही। ये ज़माना जो है इस्लाम के फितनों का ज़माना है। एक शख्स ने जल्दबाजी में कह दिया कि ये बेदारी इस्लाम का ज़माना है और आज तक अल्लाह के हुजूर और मुसलमानों के हुजूर माफ़ी नहीं मांगी। हरगिज़ बेदारी इस्लाम में, बेदारी उम्मत ज़रूर है। बच्चा जान चुका है कि कहाँ से बुराई आ रही है और कहाँ जा रही है। अल्लाह हमारे सारे अमाल को अक्सर माफ़ी के साथ कबूल फरमाए और अजर कसीर अदा फरमाए और आप लोगों को इसी तरह मौला की खिदमत की, दीन की खिदमत की तौफीक अता करते रहे। आपकी नस्लों में ये चीज़ इंशाअल्लाह रहे और हमें भी अल्लाह अपने राह पे कायम रखे। बहुत शुक्रिया आपका जी, बहुत खूबसूरत बात की और बहुत ही हौसला अफजाई की। और खुदा हमारे बुज़ुर्गों का साया जो है वो हमारे सरों पर सलामत रखे। वो किस कदर जो है वो दिक्कत के साथ और दक़ीक़ निगाह के साथ जो है वो देखते हैं, उसको सुनते हैं, दर्द करते हैं। एक और कॉलर को शामिल करेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अली भाई, और मेरी बहन को भी अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद रिदा से बोल रहा हूँ। खुशामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। आज की रात, आज का दिन सबको मुबारक हो। आपको भी जी बहुत बहुत मुबारक हो। अभी मेरे भाई आए थे, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही थी, तो इसको आगे मैं लेके चलूंगा। कहने को तो बड़ा कुछ है कि इल्मी बात में अगर चले जाएं इस रात के ऊपर, मौलाना इसाक साहब क्या कहते हैं, दूसरे उलमा दीन कहते हैं, उनको कहने दें। तो वो एक इल्मी बहस है, उसको भी डिस्कस करना चाहिए। तो कहने का मकसद ये है कि क्या आज की रात हम अपनी माफ़ी मांगते हैं प्रीवियस जो हम कर चुके हैं। मकसद ये है कि
اگر ہم نے معافی مانگ لی ہے اور رب تعالیٰ نے ہم کو معاف کر دیا ہے تو پھر میرے خیال سے حالات ٹھیک ہونے چاہیے. یہاں تک ہے کہ کیا آج رات جب آپ کھڑے ہوں گے عبادت میں، آپ دیکھیں کہ آپ نے کس کس کا حق مارا ہے. کس حق مارنے سے چھوٹے حق لے کے آپ محلے میں ایک چھوٹی سی کمیٹی ڈال لیتے ہیں. محلے میں کچھ لوگ ملتے ہیں، عورتیں ملتی ہیں یا مرد ملتے ہیں، وہ ایک کمیٹی ڈال لیتے ہیں. کیا وہ دیکھے کہ کوئی کسی کی کمیٹی کھا گیا ہے، اس کی معافی مانگے کہ رب تعالیٰ مجھے معاف کر دے، آج کے بعد میں کسی کی کمیٹی نہیں کھاؤں گا. ظلم اتنا ہو چکا ہے میرے بھائی کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، یوٹیوب کے اوپر دیکھتے ہیں، اور حکومت پاکستان خود بھی دیکھتی ہے کہ کتنا ظلم ہو رہا ہے. اور ایک بات بڑی لکھی پڑھی ہے کہ رب تعالیٰ بے زبان جو ہے نا اس کی آواز سنتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیسک جو ہم کو تعلیم دی تھی اس سے بھی ہم کمپلیٹلی ہٹ چکے ہیں کہ بے زبان کا حشر دیکھ لیں اپنے کیا کہتے ہیں پاکستان کے خطے میں، مسلمانوں کے خطے کے اوپر. ان کے حقوق دیکھ لیں کہ ہم ان پرندوں کو، ان جانوروں کو ہم ان کا شکار کرتے ہیں اور اپنا پروف کرتے ہیں کہ یہ ہم کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور رب تعالیٰ نے اس کی اجازت دی ہے اس کو شکار کرنے کی. لیکن وہ اس کو علماء دین ہی بیان کریں گے. لیکن آج کے دور کے اندر اس شکار کے اوپر پابندی ہونی چاہیے. وہ جانور، وہ پرندے جو اپنا ایک گھر چھوڑ کے آتے ہیں، دوسرے خطے میں آتے ہیں اور وہاں پہ آپ اس کا ظلم دیکھیں کبھی یوٹیوب کے اوپر. علی بھائی، میری بہن، آپ کے آنسو نکل آئیں گے کہ اتنے خوبصورت پرندے رب تعالیٰ نے جنت میں بھیجے ہیں اور ہم ان کا شکار کر رہے ہیں. کوئی غریب ہو، کوئی بھوکا ہو یا کوئی بھوکے کی بھوک مٹانے کے لیے ہو تو پھر تو مانا جا سکتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ کو اجازت ہے کہ آپ کھا لو. وہ تو یہاں تک بھی ہے کہ آپ کچھ نہ ملے تو پھر سور بھی کھا لو. تبا نعوذ باللہ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ظلم بہت ہو چکا ہے. آج کی رات پہ گفتگو فرمائیں تو زیادہ ہی میں کہہ رہا ہوں آج کے حساب سے جو آج کا ٹاپک ہے اس کے اوپر محمد علی بھائی گفتگو. ٹاپک وہی ہے کہ بھائی کہ جب ہم اس رات میں کھڑے ہوں گے مسئلے پہ تو کیا منہ لے کے کھڑے ہوں گے؟ ہم نے ظلم کیا ہے. ظلم سے مراد یہ ہے کہ آپ نے پچھلے جو ظلم کر چکے ہیں اس کی گناہوں کی معافی مانگے. یہ تو میں آپ کو چھوٹی سی مثال، آپ اس کو پرندوں کی بات یا جانور کو چھڑی مارنا یہ آپ معمولی آدمی کے ہم معمولی سمجھتے ہیں کیونکہ ہم انسانوں کی لاشیں دیکھ رہے ہیں، کیونکہ اس سے ہمیں یہ ایک گدھے کو یا ایک بھینس کو دودھ دینے کو چھڑی مارنا یہ ایک معمولی سا عمل سمجھتے ہیں. لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں یہ سب سے بڑا ظلم ہے. اور اس ظلم کو ہم نے بالکل منورٹی میں لے گئے. اور اسی طرح ایک ٹی وی کے اوپر ایک اینکر بیٹھتا ہے، میں ٹی وی کا نام نہیں لگا میں، لیکن اس کا نام جانتا ہوں، آفتاب ہے، اور اس کو گرفتار کرنا چاہیے کیونکہ وہ پبلک کو آج کے دن بھی بیٹھ کے میرے خیال سے ٹی وی پہ یہ کہے گا کہ شکار کرنا ٹھیک ہے. ابھی آپ نے فرمایا کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ بدھا جو تھا ان کے بت کو جو ہے نا ان کو گرا دیا گیا. ٹھیک ہے، جنہوں نے گرایا ہم ان کو بھی کنڈیم کرتے ہیں، لیکن کیا بدھا کے ماننے والوں کو یہ وہ تعلیم دیتے ہیں کہ اگر ایک بدھا کا بت گر جائے گا تو اس کے ساتھ یہ دوسرے انسانوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرنا چاہیے؟ یہ دونوں طرف سے تعلیم نہیں ہے. تو ایک طرف نہیں، یہ دونوں وہ بھی فتنہ پھیلا رہے ہیں اور یہ بدھا ہیں جنہوں نے انسانوں کی جان لی ہے، ہم اس کو بھی کنڈیم کرتے ہیں. تو آج کی رات یہی ہے کہ بھائی صاحب آپ کھڑے ہو جاؤ اور یقین جانو کہ چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے لے کے بڑے سے بڑے گناہ تک اس کی معافی مانگیں اور رب تعالیٰ آپ کو معاف کرنے والا ہے. اگر آج کی رات آپ کو معاف کر دیا رب تعالیٰ نے تو پھر آپ دیکھ لینا کہ جو کل کی جو صبح ہوگی، جو آج کا رمضان ہوگا، انشاءاللہ تعالیٰ اس میں ہم آگے کی طرف چلیں گے. اگر معاف نہیں کیا تو پھر اس سے بد سے بدتر ہمارے حالات ہوتے جائیں گے. آج کا دن اور آج کی رات رب تعالیٰ ہم کو توفیق دے اور ہمارے پچھلے اور اگلے گناہوں کو معاف کرے. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ علی بھائی ٹائم دینے کا. بہت شکریہ، بہت شکریہ. اور اچھا پوائنٹ ہے اور اس کو میں تھوڑا سا آگے اور بڑھاؤں گا کہ اگر رب تعالیٰ نے معاف کر دیا تو کل کی صبح اچھی ہونی چاہیے. اچھا پوائنٹ ہے، مگر یہ توبہ ایک تو انفرادی شکل ہے اور ایک اجتماعی امت کی توبہ ہے. دیکھیں انفرادی توبہ تو سب کریں گے، جتنے بھی لوگ اعمال کریں گے، مگر جو ایک طرح کا عذاب نازل ہونے والی کیفیت میں آئے ہوئے ہیں پوری دنیا میں مسلمان کہ جدھر جاتے ہیں وہاں پر کوئی نہ کوئی قوم ان پر مصیبت بن کے ٹوٹ پڑتی ہے. تو یہ جو پوری دنیا میں مصیبت پڑی ہے اس کے لیے اجتماعی توبہ، اور وہ توبہ کی نیت کیا ہوگی کہ ان کے بھیجے ہوئے ائمہ کی طرف رجوع کیا جائے. آج امام زمانہ ارمان الفدا کی جو شب ہے اس پہ آیا جائے، ان کی امامت و تسلیم کیا جائے، ان کے فرمودات کو دیکھا جائے. تو امت کی اگر توبہ قبول ہوتی ہے، چونکہ جس راستے سے ان کو چھوڑ کے بھٹک گئے تھے، ہٹ گئے تھے، وہیں پر آ جایا جائے. تو چونکہ آج
مولا علی علیہ السلام کا 11واں فرزند دنیا میں آ رہا ہے، تو وہاں سے معاملہ میں سمجھوں گا کہ پھر صبح اچھی ہوگی. پہلے کالر کو لے لیں، اس پہ بات کرتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. ہیلو خیال ہے کہ کال ڈراپ ہو گئی، آپ دوبارہ کر سکتے ہیں. جی بالکل. انفرادی توبہ کا بھی حکم ہے اور اجتماعی توبہ کی طرف بھی جو ہم نے رجحان ہم نے اپنا بنانا چاہیے پورا، کہ جو ہم بحیثیت امت، بعض انسان کے پرسنل معاملات نہیں ہوتے، اگر ایک جگہ پر مسلمانوں پہ مصیبت نازل ہوتی ہے، بحیثیت امت بھی ہم سے خطائیں ہو رہی ہیں. نہیں دیکھیں اب جس آپ کنٹریز میں مختلف جگہوں پر رہ رہے ہیں، جن ملکوں میں، وہاں یہ نہیں ہوتا کہ یہ انسان برا ہے تو اس پر اس کے لیے مصیبت کھڑی ہو جائے. بعض بحیثیت امت آپ کے ساتھ پرابلمز ہوتی ہیں کہ ان کی شناخت یہ مسلمان سب کے لیے دائرہ تنگ ہو جاتا ہے. کالر کو شامل کریں گے. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری بہن، میں صرف 1 منٹ کے لیے. بالکل سید، بات یہ ہے کہ قرآن پاک میں ایک آیت مبارکہ ہے کہ ان سے میرے مفہوم جو میرے ذہن میں ہے ابھی، کہ ان سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو لوگوں کو اللہ کی مسجدوں سے روکتے ہیں. بالکل. اور پھر قرآن پاک میں غالباً، اگر میری یادداشت صحیح ہے تو پھر 10 راتوں کی قسم بھی اللہ نے اٹھائی ہے، 10 راتوں کی قسم اور جست اور طاق کی قسم. آپ کوئی جو یہ کہتے ہیں نا کہ یہ شب برات اس موجود نہیں ہے، اب وہ ثابت ہمیں یہ کریں کہ وہ یہ رات ان 10 راتوں میں نہیں آتی. اگر کوئی یہ ثابت کر لے تو ہم ان کی بات مان لیں گے کہ یہ رات جو ہے یہ ان راتوں میں جن کی قسم اللہ نے اٹھائی ہے نہیں آتی. تو بات یہ ہے کہ یہ مسجد ہوتی ہے سجدوں کی جگہ، تو یہ رات اگر لوگ سجدے کرتے ہیں تو اس پر میرا خیال ہے کسی مسلمان کو کم از کم اعتراض نہیں ہونا چاہیے. شکریہ میرے بھائی. بہت خوبصورت بات. اور بات ہو رہی تھی کہ جس طرح لوگ ولایت امیر المومنین ارواح الفدا سے منہ پھیر کے نکل گئے، جس کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خم غدیر میں دیا تھا، باقاعدہ بلند کر کے دکھایا تھا کہ میں جس کا مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں، اور یہ تمہارے نفسوں پر اسی طرح اولا ہے جس طرح میں تمہارے نفسوں پر اولا ہوں، اور تم ان کا کہا مانو. اس وقت تو بخین ہوا اور اس کے بعد تلواریں لے کے اس خاندان پہ پل پڑے. سیاست ہوئی، گردنیں سروں سے سر جو ہیں وہ جدا ہوئے جسموں سے، کشا بکشاں پھرایا گیا. امت کے بڑے مظالم آج تک جاری ہیں تمام ائمہ کے ساتھ. تو یہ جو مکمل جو ایک نئی صبح کرنے کی بات ہو رہی ہے کہ امت کی ایک نئی صبح کیسے ہوگی، امت کی نئی صبح جب ہوگی جب مولا علی ارواح الفدا کے 11ویں فرزند کے شب میں آپ ان کی امامت کا اقرار کریں گے اور اپنے گناہوں کی توبہ کریں گے. انفرادی تو الگ ہے، وہ تو اپنے اعمال کی توبہ ہے. اجتماعی قبلہ درست کریں گے، خدا کی قسم کل صبح نئی صبح ہو جائے گی. کالر کو شامل کرتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم. جی کون صاحب کہاں سے؟ ہاں جی میں دوبارہ حاضر ہوا، معافی چاہتا ہوں، میں عمران فضل بول رہا ہوں. جی عمران صاحب. بات اتنی ہے علی بھائی کہ بات اتنی سی ہے کہ جب کربلا ہو چکی اور کربلا کے بعد جو لوگ خاندان عباسی آئے، انہوں نے کہا کہ جی ہم امام حسین کا بدلہ لیں گے، تو انہوں نے یہ ایکسکیوز بنا کے حکومت بنا لی. حکومت بننے کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ یہ جو امام باقر علیہ السلام گئے حج کے اوپر، تو انہوں نے دیکھا کہ لوگ تو ان کے پیچھے، دنیا ان کے پیچھے ہے، ہم تو بڑی طاقت ہے، ہمارے پاس حکومت ہے، ہمارے پاس دولت ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے یہ لوگ ان کے پیچھے کیوں جاتے ہیں؟ تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے سوچا کہ اس وقت جو تھے امام تھے، 4 امام تھے ہمارے اہل سنت کے، جو کہتے ہیں ہمارے امام ہیں، وہ ایکچولی اہل بیت کے امام تھے. یہ امام حنبل ہو گئے، امام شاگرد تھے، شافعی ہو گئے، شاگرد تھے، سب لوگ شاگرد تھے. جی شاگرد تھے، امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد تھے. اور یہ لوگ جو تھے یہ اہل بیت کے بارے میں جب لکھتے تھے تو وہ جو خاندان بنو عباس تھا یہ ان کو روکتے تھے کہ جی یا نہ لکھیں ان کے بارے میں. انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا کہ یہ تو 4 جو ہیں امام شافعی وغیرہ تو یہ خریدے نہیں جائیں گے، ان کے شاگردوں کو خرید لیں. تو جو آگے ان کے شاگرد تھے ان کو انہوں نے برائبری وغیرہ کی، تو پیچھے ساتھ ملا لیا
اور ملانے کے بعد انہوں نے کہا کہ بھی ہم بھی ایسا مذہب بنائیں جو دین اہل بیت سے ملتا جلتا ہو. میری آپ بات غور کریں اس بات پہ کہ ایسا دین بنایا جائے جو اس دین سے, دین محمدی سے ملتا جلتا ہو, تاکہ اہل بیت کے مقابلے بھی یہ دین آ جائے. تو انہوں نے لوگوں کو اٹریکٹ کیا اس طرف. سارے لوگ ایمان والے تو ہوتے نہیں ہیں, بہت سارے لوگ جو بھوکے وغیرہ, جس طرح نواز شریف دیگوں کا منہ کھول دیتا ہے اور لوگ جا کے کھانا کھونا کھا کے ووٹ اس کو ڈال دیتے ہیں, اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا. تو یہ جو دین اس وقت بنا گیا وہ اس دین اہل بیت کے مقابلے پہ دین بنا تھا. انہوں نے کہا جی ملتا جلتا ہو, ان میں جو کوالٹی ہمارے میں دین میں بھی ہو. تو دیکھیں جب روزے کا ٹائم آیا, بیٹھے ہوئے تو انہوں نے کہا جی یہ شام ہوئی, تو انہوں نے کہا جی یہ روزہ کھلنے کا ٹائم آ گیا. تو ابھی سورج میرا مطلب نیچے گیا ہی تھا, تو انہوں نے کہا ہاں کھول لو, تاکہ لوگوں کے لیے آسانی پیدا ہو, لوگ زیادہ اٹریکٹ حکومت کی طرف ہو جائیں. تو یہ اس وقت کا ڈویژن ہوئی ہے اس دین کی کہ جو دین اہل بیت سے ملتا جلتا ہو اماموں کے ساتھ. اور جب ان کے پوچھا گیا, امام شافعی کو جیل سے نکالا, باہر نکال کے کہا کہ تو آپ ہمیں کیا کہتے معاویہ کے بارے میں کوئی حدیث بتائیں. تو اس نے کہا کہ اس کے بارے میں تو حدیث ہی کوئی نہیں ہے. ہاں ایک ضرور حدیث ہے جس میں انہوں نے کہا کہ اس کے بارے میں کہ نبی نے کہا کہ جاؤ معاویہ کو بلا کے لاؤ. تو وہ بندہ گیا بلانے, تو کہنے لگا جی وہ تو کھانا کھا رہا ہے, وہ بتاؤ کہ میں کھانا کھا رہا ہوں. 3 دفعہ بلانے کے بعد پھر نبی نے کیا کہا, نبی نے کہا کہ خدا کرے اس کا پیٹ بھرے نا, اس کا پیٹ بھرے گا نہیں. اس نے امام حنبل نے کہا کہ یہ حدیث ہے اس کے بارے میں بس. اور کیونکہ یہ جو امام حنبل, امام یہ اربعہ ہے, یہ تو اہل بیت کی تعریف لکھتے تھے اور یہ ان کو مارتے تھے بادشاہ جو تھے. تو کہنے کا مقصد ہے یہ ابھی تک وہ جو دین چلا آ رہا ہے نا, جو ملتا جلتا دین ہے, یہ وہی دین ہے. یہ جو جس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ جی آج کی رات کا کوئی ذکر نہیں ہے, فلاں نہیں ہے, کیونکہ یہ مقابلے پہ دین بنا ہوا تھا. تو مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے کہ یہ جو دین مصطفیٰ ہے یہ دین اہل بیت ہے. کیونکہ نبی پاک نے کہا کہ تم میں 2 چیزیں چھوڑ رہا ہوں, ایک قرآن اور ایک میری اہل بیت ہے, ان دونوں کو جدا نہیں کرنا. تو یہ جدا کر کے جو دین بنا ہے بالکل, اور یہ ایسے ہی حوض کوثر پر دونوں جو ہیں وہ ساتھ پہنچیں گے. ماشاءاللہ بالکل ایسے ہی. بہت شکریہ پیر مولانا. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام میری بہن یا علی مدد. اشتیاق صاحب, پیر مولا علی مدد. جی موسی صاحب آپ کو بھی میرا بہت بہت سلام اور یا علی مدد. اور آج کی مبارک ہو شب کی مناسبت سے آپ کو مبارک ہو, اور پوری امت مسلمہ کے لیے آپ, ہم کیا ہر بندہ ہر بچہ آج سجدے میں اللہ کے حضور دعا مانگے. ہو سکتا ہے کہ کسی کی دعا قبول ہو جائے, لیکن مجھ سے پہلے جو کالر آئے موسی صاحب, میں ان سے 110% ان کی تائید کرتا ہوں کہ یہی جو باتیں حقیقت پر مبنی ہیں. آج امت مسلمہ ان باتوں کو چھوڑ چکی ہے. یہ دین محمدی, دین اہل بیت کے مقابلے میں یہ دین لایا گیا ہے. جو جس امام کا پیروکار ہے بس وہ اس کی تعریف کرتا جا رہا ہے, اور در محمد اور آل محمد کو چھوڑ دیا ہے امت نے. موسی بھائی تو آج پوری دنیا میں دیکھ لیں, پوری دنیا میں ہم محفوظ ہیں. اگر UK میں بیٹھے ہیں تو محفوظ نہیں ہیں. کل ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اگر ہم کسی ظلم کا ساتھ دیں گے, زبان سے دیں گے, میڈیا سے دیں گے, خط سے دیں گے, پیسے سے دیں گے, کل خدا ہمیں بھی اس ظلم کی چکی میں ضرور ان ظالموں کے ساتھ کھڑا کرے گا. لیکن دنیا کے مسلمانوں کو دیکھو کہ دنیا کے مسلمان کس طرح جلائے جا رہے ہیں, ان کے جسم جلائے جا رہے ہیں, ہماری مسجدیں تباہ کی جا رہی ہیں. کوئی مسلمانوں کے پاس پیسے تھوڑے ہیں موسی بھائی. دیکھ لیں آج عرب کے پاس دیکھیں بہت پیسہ ہے, لیکن وہ پیسہ سارے کا سارا, وہ سارے کی ساری دولت جو یہود و نصارہ استعمال کر رہے ہوں مسلمانوں کا یہ حشر ہو رہا ہے. لیکن یہ حشر میں سمجھتا ہوں موسی بھائی یہ بالکل حقیقت ہے. کوئی اس بات سے انکار نہیں کرے گا جب تک فطر کی ملکہ کے چور بیٹھے ہیں نا حاکم, تب تک جب تک ہم ان سے پردہ نہیں اٹھائیں گے, جب تک ہم ان گنڈوں کو, ان مولویوں آگے, ان بنو امیہ کی ہڈیوں چوسنے والے کو پردہ نہیں اٹھائیں گے, یقین مانیں ہماری عبادتیں فضول ہیں, ہمارے سجدے فضول ہیں, ہماری نمازیں فضول ہیں. ان نمازوں کا کیا فائدہ جو آپ مسجد میں آج کی رات ہم جائیں گے, آپ دیکھیں, آئیں آپ اپنے علاقے میں جائیں, جہاں بھی ہمارے
مسلمانوں کی مسجد ہوگی, وہاں کہیں بھی کوئی بھی مولوی کوئی بھی ٹی وی میں بیٹھ کے امام زمانہ کا ذکر نہیں کرے گا. میں حقیقت سے مبنی آپ کو بات بتا دوں, اگر کوئی ذکر کرے گا تو کیا وہ شیعوں کی ملکیت ہے؟ کیا وہ ہمارا حق ہے صرف امام زمانہ کو پکارنا؟ کیا کسی مسلمان محمد کا جو کلمہ نبی کا پڑھتا ہے, جو کہتا ہے کہ ہم محمد کو مانتے ہیں, نبی کا کلمہ کرتے ہیں, پڑھتے ہیں, ان کی مسجدوں میں ہزاروں کے ساتھ آج لوگ کھانا کھائیں گے, بیٹھیں گے, تقریریں کریں گے, نعتیں پڑھیں گے, پتہ نہیں کیا کیا کریں گے, ایک لفظ بھی امام زمانہ کے متعلق وہ مولوی نہیں بتائے گا. جو اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں اتنا بڑا, میں خود آنکھوں دیکھا, میں آپ کے سامنے زندہ مثال ہوں, لیکن دکھ کے ساتھ اگر میں ایک آدمی کھڑا ہو کے کسی مولوی سے یہ پوچھ لوں کہ آج کی رات امام زمانہ کی رات ہے, آپ کیوں نہیں بتائیں, تو جتنا وہ مجمع بیٹھا ہے وہ مجھے کہے گا یہ پاگل ہے, اس کو کچھ آتا بھی نہیں ہے, چھوڑو یار اس کو باہر نکالو. یہ حقیقت پہ مبنی بات ہے. میں اس بھائی کی ہر بات کی تائید کرتا ہوں, امام ابو حنیفہ ہو, امام شافعی ہو, امام مالک ہو, جو بھی ہو, وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے غلام ہیں. جب تک ان اماموں کا ذکر نہیں ہوگا, جب تک اس رات میں امام زمانہ کو نہیں پکارا جائے گا, تب تک ہم مسلمان کامیاب نہیں ہوں گے. موسی بھائی, مومن کی ہر صدا کو تیرا انتظار ہے, مومن کی ہر صدا کو تیرا انتظار ہے, ایمان کی بقا کو تیرا انتظار ہے. پھر سجدہ حسین سے حاجت ہے دین کو, پھر سجدہ حسین کی حاجت ہے دین کو, آ جا کے لا الہ کو تیرا انتظار ہے. سب کی آرزو ہے کہ راہ خدا ملے, لیکن خدا کی راہ کو تیرا انتظار ہے. پردہ ہٹا کے دیکھ میرے دور کے حسین, پردہ ہٹا کے دیکھ میرے دور کے حسین, ہاں اب بھی کربلا کو تیرا انتظار ہے. بندو کی عاجزی تیرے شانہ شان گر نہیں, آ جا تیرے خدا کو تیرا انتظار ہے. ایک گزارش ہے موسی بھائی, جہاں جہاں مسلمان ہیں اپنے گناہوں کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیں اور پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے معافی مانگے. خدا ہمیں امام زمانہ کی معرفت نصیب فرمائے. یہی نمازیں ہیں جس میں معرفت ہوگی, جس میں محبت ہوگی, جس میں محمد اور آل محمد کا پیار ہوگا, وہی عبادت ہوگی, وہی مسجدیں ہوں گی, وہی امام بارگاہیں ہوں گی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. خدا حافظ. جی ابھی تک فون کالز آ رہی ہیں, لیکن اب لے نہیں سکتے کیونکہ پروگرام کا ٹائم بالکل ختم ہو گیا. اور بالکل حقیقت ہے کہ آج جتنے کالر سے گفتگو ہوئی, جتنے مختلف زاویوں سے لب لباب اس پر یہی پہنچا کہ جب تک امت پورے اپنے قبلے کو درست نہیں کرے گی, اور جہاں سے محمد علیہ محمد کا راستہ چھوڑا تھا وہاں پہ جمع نہیں ہو جاتے, اور امام زمانہ اور وحن الفدا کی ذات اتحاد امت کی ذات ہے, اگر یہاں نہیں آتے اور اس رات پر کو درک نہیں کرتے, آج کی رات کے انفرادی طور پہ توبہ تو ہے ہی, اجتماعی توبہ کرنی چاہیے کہ اس راستے کو پالیں دوبارہ جہاں سے الگ ہوئے تھے. تو خدا کی قسم کل کی صبح نئی صبح ہوگی, ورنہ صبح کبھی طلوع نہیں ہو سکتی. یہ طے ہے. جی اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے. کوئی ضبط دے نہ جلال دے, مجھے صرف اتنا کمال دے, مجھے اپنی راہ پہ ڈال دے کہ زمانہ میری مثال دے. تیری رحمتوں کا نزول ہو, مجھے محنتوں کا صلہ ملے, مجھے مال و زر کی ہوس نہ ہو, مجھے بس تو رزق حلال دے. میرے ذہن میں تیری فکر ہو, میری سانس میں تیرا ذکر ہو, تیرا خوف میری نجات ہو, سبھی خوف دل سے نکال دے. تیری بارگاہ میں اے خدا, تیری بارگاہ میں اے خدا, میری روز و شب ہے یہی دعا, تو رحیم ہے تو کریم ہے, ہمیں مشکلوں سے نکال دے. جی اجازت چاہیں گے ہم آپ سے, اور انشاءاللہ کل پھر آپ کے ساتھ زندگی رہی اور اللہ تعالیٰ کے کرم و فضل رہا تو آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات کریں گے. تب تک کے لیے مجھے اور علی بھائی کو اجازت دیجیے. اپنا اور اپنے ارد گرد رہنے والوں کا بہت سا خیال رکھیے. خدا حافظ.